बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियाँ आबिद सुल्तान WK इस्लामी TV की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे हमारे कैमरे के पीछे मियाँ मोहम्मद एहसन आबद और जनाब मोहतरम इम्तियाज़ साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस्लामी मालूमात पे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं और आज का हमारा प्रोग्राम है फितराना। फितराने का मतलब क्या है, ये क्यों दिया जाता है और ये किसको देना चाहिए और इसको देने का बेहतरीन टाइम क्या है, किस टाइम से पहले इसको अदा कर देना चाहिए और ये सारी मालूमात आप तक हमारे पहुंचाएंगे हमारे दीनी मुफक्कर और बेहतरीन इस्लामी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद मुजाहिद साहब, जो कि लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और हम उनसे पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, और इसी फितराने को लेके आप हमारी रहनुमाई करें ताकि हमारे दोस्त अहबाब देखने वाले नाज़रीन इस नेक अमल को बेहतर तरीके से अदा कर सकें। तो आए सुनते हैं खसूसी खिताब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद मुजाहिद साहब से फितराने पे। जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर क़ाल फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अला कुल्लि अब्दिन औ हुर्रिन सगीरिन औ कबीरिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन व हाज़रीन इकराम, आज की इस नशिस्त में सबसे पहले मैं अपने होस्ट जनाब WK के मेज़बान मुहतरम मकाम मियाँ आबिद सुल्तान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अपने इस TV चैनल के ज़रिए से इस अजीम और अहम मसला के ऊपर उम्मत की रहनुमाई के लिए मुझे ये एज़ाज़ बख्शा। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो तारफ़ कराते हुए कि हमारे इस WK का जो असल मुद्दा व मकसूद है कि उम्मत को रहनुमाई दी जाए दीन इस्लाम के बारे में और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसकी तरफ लोगों को आगाही और शनासाई दी जाए। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कमाल हिकमत के साथ दीन इस्लाम एक दीन फितरत है और दीन फितरत के उन उमूर को जब हम पेश नज़र रखते हैं तो उनमें तमाम किस्म के तबक़ात मौजूद होते हैं और उन तबक़ात के अंदर साहिब निसाब भी होते हैं और दूसरे गैर निसाब के अहल भी लोग होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पंजगाना नमाज के साथ साथ रोज़ा है तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन साथ साथ एक्सेप्शन इस्तिस्ना उसमें मरीज़ है और उसमें मुसाफिर है, उनको मुस्तस्ना करार दे दिया है। लेकिन फिर भी फरमाया कि वमन शहिद मिनकुम शहरा फलयसुमहु। उसके बाद हम देखते हैं कि हज है और हज भी साहिब इस्तिताअत के ऊपर है, और तीसरा मरला आता है ज़कात का और वो भी साहिब निसाब के ऊपर। वो ज़कात हर मुसलमान पर नहीं है, लेकिन साहिब निसाब जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना की मालियत का निसाब का वो अहल है और उतनी उसकी उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने वुसअत और मुतवव्वर किया है, मालदार किया है, तब अल्लाह ताला की ज़ात उसके बारे में
اس کے اوپر کچھ بائنڈنگز اور کچھ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا کر فرماتا ہے کہ یہ میں نے ہی آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، آپ اسی مال میں سے میری امت کے غرباء، مساکین، یتیماں پر خرچ کر کے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو مجھے قرض حسنا عطا فرماتا ہے. کیونکہ عید جو ہے یہ خوشیوں کا پیغام ہے، اور خوشیوں کے اندر یقیناً انسان کے پاس مال و دولت ہو تو اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کمال حکمت کے تحت ملت اسلامیہ کو اس روزوں کی تکمیل کے اوپر ان کو خوشی کا جو ایک مجدہ عطا فرمایا جا رہا ہے، اور انسان خوش ہوتا ہے، لیکن بشری تقاضے ہیں کہ اس کے روزوں کے اندر جو کمی کجی بشری تقاضے کے مطابق اس سے صحو یا عمدن طور پر اس کی زبان کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے یا جوارح سے جو نقص اور جو کجی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اس کو فطرانہ کے طور پر اس کو اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے. کما قال، جیسا کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے روزے جو ہیں وہ اپنے کمی کی وجہ سے اپنے روزوں کے اندر جو تنقیص کما حق اس کو جو اس کے جو اوصاف ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو اس روزوں کی اس کمی اور کجی کو پورا کرنے کے لیے تم فطرانہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس روزوں کو قبول فرماتا ہے. میں کہ سیام معلق بین السماء والارض، روزے جو ہے آپ کی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور جو ہی تم اس کا فطرانہ ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوصل اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے روزے پہنچ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان روزوں کے اندر جو کمی ہے، جو کجی ہے، اس جو تنقیص ہے، جو نقص رہ گیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اصل میں حکمت یہ تھی کہ آپ کی امت مصطفیٰ کے اندر جو پسماندہ پسے ہوئے لوگ، غرباء، مساکین، یتیماں، محتاج وہ لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا جائے، اور ان کے لیے بہانے بہانے کے ساتھ فرمایا کہ تم ان کو فطرانہ ادا کر دو. اور فطرانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کہو کہ اپنے روزوں کا حق، یہ روزے کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے فرمایا کہ تم اس عبادت کی تکمیل کے اوپر اظہار تشکر کے لیے یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مالی اعتبار سے شکریہ ادا کرو. اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی کل عبد او حر صغیر او کبیر، کہ ہر مسلمان پر ایک سوا دو سید کھجور یا ایک سا جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا، خواہ آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا صغیر او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب ناظرین اکرام، کتنی اہم ترین جو ایک فطرتی طور پر جو ہمیں جو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اس روزوں کے اندر اب یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، جیسے کہ ہر مال و دولت کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ نماز زکا جو زکی تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کہ پاک اور صاف ہو جانا. جس طریقے سے مالی اعتبار سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال و دولت وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس طرح فرمایا کہ تمہارا جسم یہ سارا سال کھاتا پیتا رہتا ہے، اس جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کی زکوٰۃ، روزہ بھی اس کے اندر بھی کمی اور کجی رہ جاتی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی زکوٰۃ فطرانہ ہے. تو گویا کہ آپ دیکھو ایک چین ہے کہ مال و دولت کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، روزوں کی زکوٰۃ ہے. تو روزوں کی تزکیہ جو ہے وہ آپ کے فطرانہ سے آ جائے گا، اور فطرانہ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب کے اوپر یہ فرض کرا دیا گیا، جو زکوٰۃ دینے کے اہل ہے وہی فطرانہ دینے کے بھی اہل ہے. لیکن فطرانہ جو ہے وہ اپنے جتنے گھر کے افراد ہیں
چاہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ان تمام کا آپ نے نصاب جو ہے وہ فطرہ آپ کو ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ آپ کے گھر میں عید سے پہلے بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اور فطرانے کے دینے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال حکمت کے ساتھ ہمارے لیے رہنمائی فرمایا کہ ایک عام آدمی عیالدار ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس دور کے اندر جو زیادہ کھانے والی چیز ہے اس کا فطرانہ اس میں سے فطرانہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کھجوریں ان کی زیادہ فصل ہوتی تھی، تو وہ زیادہ کھجوروں کے اوپر ان کا فطرانہ دیا جاتا ہے کہ وہ 4.25 سیر کے قریب پاکستانی وہ میئرمنٹ کے اعتبار سے ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ وہ جو اور گندم جو ہے وہ بہت کم تھی وہاں پر اور وہ بڑی مہنگی تھی، اس اعتبار سے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.25 سیر 1 سا کا حصہ مقرر کیا۔ اور پاکستانی یہاں پہ کیونکہ ہم زیادہ یہی کھاتے ہیں، عرب کے لوگ وہ کھجوریں کھاتے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس کو اور ویژن کو وسیع کر دیا کہ جو زیادہ مالدار ہے تو وہ کشمش کے اعتبار سے، کھجوروں کے اعتبار سے، جو اور گندم کے اعتبار سے، حسن مراتب کے اعتبار سے وہ اس فطرانوں کو ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی تھی آپ اس کا فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کم از کم اس وقت جو ہے وہ 1000 روپیہ تقریباً بن جاتا ہے ایک فطرانہ کشمش کے ذریعے سے ادا کیا جائے، اور اگر کھجور کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا تو وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق تو وہ 600 کے قریب آ جاتا ہے، اور اگر آپ جو کے قریب کے اعتبار سے دیں گے تو وہ اور تھوڑا سا کم ہو جائے گا، گندم کے اعتبار سے دیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ 120 یا 150 کے قریب آپ کا فطرانہ آ جائے گا۔ یہ ایک حسن محبت ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، فرض پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ سنت و نوافل اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کر کے اپنی عبادت کو مزین کر کے اگر پیش کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا مقام مل جاتا ہے۔ ایسے ہی عزیزان من، ناظرین اکرام، فطرانہ بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زیادہ وسعت عطا کی ہے، بائنڈنگ تو ہے پاکستانی معاشرے کے مطابق 150 یا 130 روپے کا وہ نصاب بنتا ہے۔ اپنے گھر کے تمام افراد، مثلا گھر کے اندر یعنی 5 افراد ہیں تو 5 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 1.5 کے ساتھ تو 500 روپیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 150 اور آ جائے گا، تو اس طرح 650 روپیہ کے قریب آپ کا وہ پورے کے پورے گھر کا نصاب جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا آپ کسی کو۔ اور یہ نصاب جو ہے یہ آپ نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کریں گے، اور ابھی سے ہی اپنے جب آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو کام کرنے والے ہیں یا جو ایسے مستحق آدمی ہیں، ان کو آپ نماز عید کا انتظار کیے بغیر اپنے ماہ رمضان شروع ہوتے ہی بھی آپ فطرانہ کو ادا کر سکتے ہیں، تاکہ جو مستحقین ہیں ان پر آپ کا جو پیسے ہیں وہ، اور آپ کو جو ان کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کو پیسے دے دی جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کی جو تمام احتیاجات اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دی جائے۔ تو اسلام کا نظام، اسلام ایک دین فطرت ہونے کے اعتبار سے جب ایک امیر آدمی خوشی کے اظہار کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے امیروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غرباء کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیے جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور ان غرباء کو بھی ساتھ لے کر شامل ہوتے تھے تاکہ ان کے اندر احساس کمتری ختم ہو جائے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو یہ ان کے گھروں تک پہنچا جائے، کیونکہ یہ آپ پر یہ فرض ہوتا ہے، اور آپ کے روزوں کی قبولیت کا جو ثمر ہے وہ فطرانہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ سے مراد لینا چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ فطرانہ کے جو مقاصد ہیں اور جو عید الفطر جس کے نام کے اوپر یہ رکھی گئی ہے اس کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں اور اہل متوول حضرات ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ
نہ صرف اپنی وسعت کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اونٹ کی قربانی کر دی جاتی ہے، یہ ویسے تو آپ ایک گائے کے اندر بھی حصہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اچھی سے اچھی قربانی کرنی ہوتی ہے، اچھا دمبا، اچھا بکرا، اچھا چھترا لے کر آتے ہیں، اور ایک ایک قربانی کی وہ قیمت جو ہے وہ ایک ایک اونٹ کے برابر، ایک ایک گائے کے برابر بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کشمش کی معیار، یعنی کشمش میں کہ جو میّر ہے اس کے مطابق آپ 1000 روپے کا بھی، جو ہمارے امیر حضرات ہیں وہ اس کو ایک فطرانہ ادا کریں گے، اور ایسا 5 سے 6 ہزار روپے گھر کے جو لوگ ہیں ان کا 1,000 کی طرف سے اگر فطرانہ ہو جائے گا تو کتنے غرباء جو ہے وہ اس سے مستفید ہو جائیں گے، اور وہ کتنی دعائیں آپ کو دیں گی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی برکات کی وجہ سے، آپ کی ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے آپ کی عبادت اور آپ کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس فطرانوں کو خوش دلی کے ساتھ اور نہایت محبت کے ساتھ جو مستحق ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب سے فطرانے کے بارے میں گفتگو سنی، شرعی احکام سنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سنے، اللہ رب العالمین کے احکامات سنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پہ، ان فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے صاحب نصاب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی خوش دلی سے فطرانہ دے، اور جو سفید پوش ہیں وہ گندم کے حساب سے فطرانہ دے، لیکن ضروری یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں WKTV کی تمام ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں اور نئے عنوان کے ساتھ۔